लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ हैं एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे गहरी नज़र रखने वाले, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी स्टडीज़ के हवाले से उसने दुनिया भर के बड़े से बड़े इदारों में न सिर्फ पढ़ाई की, न सिर्फ डिग्री हासिल की, बल्कि वहाँ काम भी किया। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके येल यूनिवर्सिटी, और फिर ये आ गए हमारे दूसरे हवालों से। वैसे तो मज़े की बात ये है कि मुझे तारुफ़ कराते वक्त एक अहम बात ये जहन में आई कि आप सब लोगों को ये भी बताऊं कि इनका ताल्लुक़ पुलिस से है, पुलिस से था, और पुलिस में रहते हुए इनको ख़याल आया कि चलो जी किसी और नगर चलते हैं, तो फिर और डगर चलते गए, और अभी वो प्रोफेसर हैं और बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे हवालों से दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में, वो अरब ममालिक हों, मिडल ईस्ट के हों, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, लैटिन और सेंट्रल अमेरिका, हर जगह ये जाते हैं, हर जगह पहचाने जाते हैं। और हमें हाथ आए तो हमने कहा कि ऐसे शख्स को, जिस शख्स को यहाँ के लोग इस तरह नहीं जानते, जो दुनिया भर के बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्ट्रेटजिक जो लोग हैं इन्हें जानते हैं, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हसन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और याली मदद, पीर मौलाली मदद। वो चूँकि हसन भी है, अब्बास भी है, तो मुझे लामाला ये होता है कि याली मदद कहने में कुछ भी हर्ज और नहीं। आपकी ट्रेडिशन है सिंध की, मैंने तो आज ही सीखा। हमारे एक दोस्त हैं जुल्फ़िकार अली शाह, उन्होंने मुझे बताया कि ये जब अभी नई बातें नहीं थी तो वहाँ तो ये ट्रेडिशन सिंध में तो ये आली मदद के। हाँ, हमारी एक बच्ची अगवा हुई है 4 साल पहले ना, जी जी, तो वो मुहर्रम के उस 10 दिनों में सभी पिलाते हुए वहाँ से गई है, अगवा होते, हिंदू थी। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया अलिफ बे ये कोई हम फ़र्क रखते ही नहीं है। हाँ, आपकी सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे 2-4 बातें ये कहनी हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अपना बायोग्राफिकल स्केच बताएं, आप कहाँ से आए हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ने मुझे बुलाया। मेरा ताल्लुक़ पंजाब में एक जगह चक्री बड़ा मशहूर है, जो मोटरवे पे आते हैं, उसके साथ एक गांव है कुरड़ कड़ाई। जब क्योंकि आपने पूछा कुरड़ कड़ाई, मेरे गांव की पहचान ये थी जो मेरे वालिद मरहूम ने मुझे बताई थी कि इस इलाके की रेपुटेशन ये है कि यहाँ पे कोई नेचुरल डेथ नहीं मरता, या कत्ल होता है या उसको सज़ाए मौत होती है, तो इतना क्रिमिनल इलाका है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई हमने हमारा ख़ानदान है जिसने तालीम की तरफ जाना है। मेरे दादा टीचर थे, हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल, वालिद मरहूम प्रोफेसर बने दरस व तदरीस से। तो मैं लोगों को बताता हूँ मैं 3rd जनरेशन टीचर हूँ, और ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे हमने वो गलत कामों, क्रिमिनल क्राइम का मुकाबला किया इल्म से। तो वहाँ से शुरू हुआ। वालिद साहब फ़ौज में फिर चले गए एजुकेशन कोर में, तो हम बहुत जगहों पे रहे। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, हम तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। मैं पेशावर में पला बढ़ा। ख़ासकर वो लोगों को मैं बताता हूँ जब ये अफ़गान जिहाद, क्योंकि उस पर बात होनी चाहिए, होता था, तो हम तब पेशावर में थे। फिर एबटाबाद में पढ़ा, बर्न हॉल में। और मेरी ज़िंदगी का सबसे शानदार इंस्टीट्यूशन जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था। कॉलोनियल सेटिंग का स्कूल है, लेकिन हमें पहले दिन बताया गया यहाँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पढ़े थे, पतरस बुखारी भी पढ़े थे, सूफ़ी तबस्सुम भी पढ़े थे, पाकिस्तान का हर ब्यूरोक्रेट भी आया था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा। फिर इम्तिहान हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये मैं नहीं नाम लेना चाहता था लेकिन आपने ले लिया, क्योंकि बाज़ों का बहुत बड़े अलमारूफ लोग भी होते हैं। जी बिल्कुल। उनका इल्म से नहीं ताल्लुक़ होता, लेकिन मारूफ होते हैं, और उनका सियासत में उनका एक बड़ा ही अहम किरदार है। उसके बाद मुकाबले का इम्तिहान दिया। मुकाबले का इम्तिहान एक ग्रुप होता है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसमें आया। उसमें वो सेक्शन अफसर होता है। बड़े लोगों ने कहा, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा दोबारा इम्तिहान दो। मैंने कहा क्यों जी, बड़ा अच्छा ग्रुप है, सेक्शन अफसर हूँ, अफसर बनूंगा, काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस पाकिस्तान के मुल्क में 2 तरह के लोग हैं, एक हैं कारसाज और एक हैं कारकुन। तो पुलिस सर्विस, DMG ये कारसाज हैं पाकिस्तान। तो तुम जिसमें आए हो पाकिस्तान में, तुम हो कारकुन। तो कारकुन का इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, तो दोबारा इम्तिहान डालो और कारसाज बनो। ये कहा उन्होंने। ये बड़ी अजीब बात है, उन्होंने जो बड़ी अहम बात की है अपने लिहाज से। तो ये टर्निंग पॉइंट भी होगी ना। हाँ जी, इम्तिहान दोबारा दिया। लेकिन जो पहली नौकरी में ही मैं
کہتا ہوں مجھے بڑا موقع ملا کیونکہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں میری ڈیوٹی لگی. وزیر اعظم اس وقت کے اللہ ان کو رحمت کرے بنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. تو وہ کچھ عرصے رہا, دوبارہ امتحان دیا, پولیس سروس میں آیا, اور کیونکہ پنجابی تھا تو صوبہ دوسرا ملا خیبر پختونخوا. 3 سال وہاں کام کیا. پھر میں انگلستان چلا گیا پڑھنے کے لیے, لاء کیا انگلستان سے. ایک میرا مشہور اسکالرشپ ہے برٹینیا شیورنگ اسکالرشپ. بہت سے پاکستانی جاتے ہیں جو سن رہے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں باہر, بہترین اسکالرشپ ہے, آسانی سے میرٹ پہ ملتا ہے, برٹینیا شیورنگ اسکالرشپ. اس پہ جائیں, اپلائی کریں. واپس آیا, آپ کے پاس پتہ نہیں اتنا وقت ہے کہ نہیں, بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, میں 2 جملوں میں وقت آپ کے پاس کم ہو سکتا ہے, میرے پاس نہیں. واپس آیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی اے ایس پی اسلام آباد. پوسٹنگ ہوئی, میں نے اپنے دوستوں کو بلایا, میریٹ اسلام آباد میں, میں کل سے اسلام آباد میں اپنے گھر کے قریب آ گیا ہوں. تو ابھی چائے پی رہے تھے, لطف اندوز ہو رہے تھے, تو لگا کہ باہر کوئی ہلچل ہے. اب یہ تھا اکتوبر کی ایک رات تھی 1998 میں یا 99 تھا, 99 تھا نا, 9 جی. ہلچل ہے, ہم نے کہا جی ہلچل ہے. باہر نکلے, دیکھا ملٹری ٹیک اوور کر رہی ہے مشرف صاحب کا. جو پوسٹنگیں صبح اخبار آیا سب پوسٹنگیں کینسل, اے ایس پی اسلام آباد بھی پوسٹنگ بھی کینسل. میں نے کہا خدا رہا ہے, اے ایس پی تو چھوٹا سا افسر ہے, تو آئی جی او کی پوسٹنگ کینسل کریں, تو بڑی مشکل سے میری پوسٹنگ ہوئی ہے. اور بہرحال اس کے بعد پتہ لگا کہ جی میرا تبادلہ ہو گیا. ایک اس میں بھی کہانی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں, تو جو اس وقت جس کو نیب کہتے ہیں, نیب کہتے ہیں, المعروف کہتے جائیں آپ, کہتے ہیں المعروف نیب. تو اس میں رہا, اور وہ شروع کا دور تھا. میں اکیلا پولیس افسر تھا, باقی سب میرے دوست جو تھے فوج سے تھے, کچھ سویلین بینکر تھے. وہ بڑا شاندار 1 سال رہا. ہم نے یہ سمجھ کے جان لگائی کہ پاکستان کے کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے. ینگ آدمی ہے ایک, اس کو نظر آ رہا ہے جیسے اب لوگ کہتے ہیں نا کرپشن سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک کا. تو بڑے دل سے کام شروع کیا. جیسے جیسے کام کرتے گئے پتہ چلا کہ یہ تو جس کو ہم پکڑ رہے ہیں, کیس بنا رہے ہیں, اس کو دوسری طرف جنرل مشرف کہہ رہے ہیں تمہاری میں پی ایم ایل کیو بناؤں گا. تو جب وہ پی ایم ایل کیو بننے کے آثار نظر آئے, میں نے سوچا دن رات ہم نے محنت کی ہے, میرا دل اٹھ گیا نوکری سے بھی, اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہتے ہوئے. اس وقت ایک ینگ آدمی کے اپنے ملک سے بھی دل اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لکیلی اس وقت مجھے موقع ملا, میں نے اپلائی کیا باہر, اور مجھے ایڈمیشن مل گیا امریکہ میں. ان کا مشہور ترین اسکول ہے امریکہ میں, اولڈسٹ فارن پالیسی اسکول ہے, اس کا نام ہے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی. وہاں ایڈمیشن ملا, پیسے نہیں تھے, اسکالرشپ نہیں تھا, اپنا گھر بیچا. مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہاں گھر نہیں بیچتے, انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں یہ علم کی تحصیل کے لیے گھر. میں نے اپنا گھر بیچا, جو جس کا حصہ تھا بہن بھائیوں کو دیا, اور میں امریکہ چلا گیا. 2 سال کے لیے گیا تھا. وہ 2 سال جب پورے ہونے سے بھی شروع ہوئے تھے 5 مہینے, تو 9/11 کا واقعہ ہو گیا اندوناک. وہ واقعہ ہوا تو میرے پروفیسر نے کہا یہ تو پولیس افسر ہے, خیبر پختونخوا میں پاکستان افغانستان بارڈر میں رہا ہے, یہ تو ٹیررزم کا ایکسپرٹ ہے, اسلام پہ بھی بات کرے گا. تو وہ 9/11 نے میری زندگی بھی تبدیل کر دی, اور میں راتوں رات ایکسپرٹ بن گیا, کبھی اس میڈیا پہ کبھی اس میڈیا پہ. جتنی بات کی سمجھ تھی وہ کی, کچھ شاید غلطی ہوئی ہو, کچھ صحیح کیا ہو, لیکن کچھ تھوڑے اس وقت سچ جتنے سمجھ آئے تھے وہ بول دیے. تو پیچھے سے جو دوست احباب تھے انہوں نے فون کیا, یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو یہاں بات پسند نہیں آ رہی. پھر کسی نے دھمکی دی, کسی نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں, واپس تو ادھر ہی آنا ہے. کس نے صراط المستقیم دکھایا؟ دکھایا انہوں نے کہا. ہم نے کہا ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے. اور میں نے تو پھر اس وقت سمجھے نوکری چھوڑی. وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہاں چھوڑنی پڑی, اور بعد میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا. پھر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں رہا, ان کا مشہور عالم اسکول ہے کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ. پہلے ہارورڈ لاء اسکول میں تھا. مجھے پروردگار نے کمال کے موقع دیے, اور یہ سننے والے جو ہیں خاص کر ینگ بچے ان کے لیے ہے, آپ کی اگر نیت ہو, کوشش ہو, تو اللہ کی ذات آپ کے لیے ایسے رستے نکالتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہارورڈ ادھر جگہوں پہ جاؤں گا, لیکن یہ طے تھا کہ میں نے پڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے دنیا کو. تو تھوڑی سی قربانی دی, گھر بیچا, رسک لیا. رسک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر میرے رستے کھلتے چلے گئے. یہ میری داستان. امریکہ پھر مختصراً 2 جملوں میں 7-8 سال میں پی ایچ ڈی ہوا. جب ختم ہوا تو کیونکہ دوست احباب تھے ہمارے یہاں پہ, تو وہاں پہ ایک پاکستان کی چیئر ہے, قائد اعظم چیئر, کولمبیا یونیورسٹی میں. وہاں آپ اس کے پروفیسر بن گیا. اس کا پاکستان کا بھی اس میں تعلق ہوتا ہے. پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی واپس, ان سے ہمارے دوست احباب بھی تھے. قائد اعظم یونیورسٹی پروفیسر بنا, وہ بھی اللہ کا احسان تھا. آپ پی ایچ ڈی ختم کریں اور اسسٹنٹ پروفیسر نہ بنیں, فل پروفیسر بن جائیں.
وہ کچھ سال رہا، 2 سال سمجھیے، اور پھر میرا ایک اور ٹرن آیا. مجھے دوست نے، میرے استاد نے فون کیا، اس نے کہا کہ امریکہ کی جو دفاعی یونیورسٹی ہے، ڈیفنس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے کہ ایک نیا کالج بنے گا، کیونکہ ہمیں 9/11 کا واقعہ سمجھ نہیں آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علم کا طریقہ تبدیل کریں، ایسے لوگوں کو لائیں جو پڑھا سکیں. تو ہم ایک نیا پورا یونیورسٹی کا کالج بنا رہے ہیں. اور میرے وہاں کمال یہ ہے، میرے استاد نے ان کو کہا، کسی سینئر آدمی کو، کہ میرا شاگرد ہے حسن عباس، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. واہ. اور مجھے بلایا گیا، مجھے کہا گیا 15 دن ہے، آپ جو آپ کا پیکج ہے، جو تنخواہ آپ پائیں اور کریں. یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں اہمیت کس کی نکلی؟ کسی سیاستدان کی نہیں، کسی جرنیل کی نہیں، کسی بیوروکریٹ کی نہیں، کسی پولیس افسر کی نہیں، استاد کی. میرے استاد کی بات کا اتنا اعتبار تھا کہ اگلوں نے مجھے اس پہ اتنا بڑا عہدہ دیا. یہ میں اس لیے بھی باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیل باتیں بھی لگتی ہیں، خود موٹیویشنل ہے کہ استاد کا یہ ہے. ویسٹ کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو اس کی پالیسی پسند آئے نہ آئے، کچھ باتیں ان کی محکم ہیں، فریڈم آف سپیچ، اور یہ کہ میرٹ پہ ہوگا فیصلہ، جاہل کو کسی عام جگہ پہ نہیں بٹھایا جائے گا اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا تعلق دار ہے. کام کی پوزیشنیں اکثر، وہاں بھی ہوتا ہوگی گڑبڑ، اکثر و بیشتر میرٹ پہ ہوگی. یہ میری داستان ہے جو آپ کو سنائی. ابا کا اثر ہے آپ کی شخصیت پہ یا اماں کا؟ ہاں، ابا کا مجھے لگتا ہے دونوں کا ہوگا. ابا جو تھے وہ پروفیسر تھے، چھوٹے سے گاؤں سے آئے تھے. کمال آپ نے سوال کیا. والدہ کا بھی ہے، وہ بھی کمال تھے. ایک ٹریڈیشن اور میں آپ کو بتا دوں جس نے بڑا اثر کیا، میں نے آج بھی کسی کو بتایا. میرے دادا اہل تشیع تھے، شیعہ تھے، دادی سنی تھی. والد شیعہ تھے، والدہ سنی تھی. میری بیگم اہل سنت سے ہیں. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ 3 جنریشن کا ملاپ ہے، اور اس نے، اور مجھے یہ دونوں طرف کی بات ٹریڈیشن سمجھ آئی، تو اس کا بڑا اثر ہوا، کیونکہ یہ سکھایا گیا کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی. واہ. والد نے کہا کہ ایسا کوئی جملہ نہ بولنا، مجلس سے آئے ہو کسی ذاکر کو سن کے، ایسا کوئی لفظ نہ ادا کرنا کہ ماں کی دل آزاری ہو. ماں نے کبھی نہیں روکا کہ اچھا محرم میں جا رہا ہے، مجلس پہ جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ذکر حسین کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کسی نے کچھ کہا. دونوں تھے، ایک ہی بات نظر آئی. باپ کو بھی وہی کام کرتے ہوئے دیکھا، ماں کو بھی نے کہا بچپن سے، ماں باپ سے دونوں سے یہ سیکھا، تعلیم کی وجہ سے دیکھا کہ یہ جو ہے عزت کرنی دوسرے کی مسلک کی، دوسرے مذہب کی. وہ تو باہمی احترام ان کے رویوں سے بھی سیکھا نا. بالکل. لیکن آپ کی اس ساری ایوالونگ جو چینج، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا اور چیزوں کو، تو اس میں والد صاحب کا زیادہ خاصا ہے. والد صاحب کا بہت خاصا ہے، اور مجھے کہنا پڑے گا دونوں میرے ساتھ یہ نہیں، میں فرق نہیں کر رہا. نہیں فرق نہیں، میں سمجھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور شخصیت کا بھی میں نام لینا چاہ رہا ہوں جس کا میری زندگی پہ بہت اثر تھا، اس لیے کہ والدین کا دونوں کا بالکل آگے پیچھے انتقال ہو گیا جب میں 25-26 سال کا تھا، اور سب سے بڑا تھا. تو اور نیچرل ڈیتھ ہوئی، بیماری ہوئی، اور ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، تو وہ بڑا دھچکا تھا. تو لیکن میرا ہاتھ کسی ایک فقیر نے پکڑا، اور وہ اس فقیر نے والدین کے جانے سے پہلے ہی پکڑ لیا. پتہ نہیں اس کا کیا نظام ہوتا ہے. اس فقیر نے، جسے آپ کسی صوفی کہہ دیں، عارف کہہ لیں، کوئی نام دے دیں، اس فقیر نے ایسے رستے پہ ڈالا کہ آج بھی اس فقیر نے پہلے دن یہ سکھایا. جب ہم نے پوچھا سید کیا حکم کیا ہے، نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب فقیر سے پوچھا، اسی فقیر نے کہا میں پولیس میں تھا، انہوں نے کہا نہیں کرنی ہم نے پولیس کی نوکری، ہم نے پروفیسر بننا ہے. صاحب میں پولیس میں ہوں، یہ نوکری بڑا کیریئر ہے، چھوڑ دیں اس کو، ہم نے پڑھنا ہے باہر جا کے، ہم نے امریکہ میں پروفیسر بننا ہے. شاہ صاحب مجھے کون امریکہ لے کے جائے؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو وہ فقیر جو تھا، پہلے 25 سال ماں باپ نے کیے، اگلے 25 سال پورے اس فقیر نے انگلی پکڑی. کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4. آپ بڑے ہیں؟ میں بڑا ہوں سب سے. اور بہنیں؟ 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی شدہ ہیں، لاہور میں رہتی ہیں. بھائی ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ بھی لاہور میں رہتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے عارف والی، تو ابھی پاکستان میں عارف زیادہ ہیں یا صارف زیادہ ہیں؟ ہائے عارف تو ہیں ہی نہیں. عارف تو کیا خوبصورت بات آپ نے بات کہی. جو لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں ابھی نہیں بول سکتا. بات یہ ہے کہ
عارف، لیکن یہاں پہ یہاں کی جو بنیاد پڑی ہے وہ عارفوں سے پڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ دھرتی عارفوں مطلب ابھی عارفوں کا کہت الرجال کہت الرجال ہے ٹھیک. عارفوں کو. بس ایک یہ بھی عرض کر لوں، عارف کیونکہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو عارف کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عارف سامنے اور آپ نے عارف کو پکڑ لیا. نہیں، وہ تارک ہوتے ہیں نا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا آپ کو. ترک کرتے ہیں. لیکن اب تلاش کرنے کے لیے بھی کچھ تعداد زیادہ ہو تو تلاش میں آسانی ہو. تو عارف کو زندہ نہیں رہنے دیا نا کسی نے یہاں پہ. دوسری آپ نے افغان جہاد کی بات کی. یہ آپ دو سوال ہیں میرے. نمبر پہلا سوال، بعد میں ضمنی سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سعودی کنگڈم کے خلاف بات ہے یا اس دنیا میں اسلام کو آگے بڑھانے کی بات تھی؟ نہیں، طالبان کو جو سپورٹ کیا وہ ایک تو اس میں صرف سعودی عرب تو بھی نیا ہے. یہ بات بڑی پرانی چلی تھی کہ جہاں مذہب حق کا پیغام آیا تھا وہاں اس کے چیلنجر بھی آئے تھے. بات تو پھر آپ کو یزید تک جائے گی. ٹھیک ہے، پھر یزید کے بڑوں تک بات جائے گی. بات تو شروع سے. تو اسامہ بن کس کے پاس تھے، کس طرف ہے؟ ہاں، وہ جو یزیدی سوچ تھی، اس کو ایسے کہتے ہیں، وہ اس کے دو رخ بنے. ایک رخ بن گیا آتھرائٹیرینزم، ٹھیک ہے، جہاں آتھرائٹیرینزم سٹرونگ ہو گئی. اور ایک رخ بن گئے بالکل یہ مذہبی انتہا پسندی ہے. تو مذہبی اس انتہا پسندی جو ہے وہ چلی گئی بن لادن کے ہاتھ میں، اور جہاں آتھرائٹیرینزم ہے وہ وہاں چلی گئی جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ دونوں یزیدی سوچ کے دو رخ ہیں. ایک آتھرائٹیرینزم کہ میرے خاندان کا میرا حق ہے کہ حکومت ہے، میں ہوں تو میرا بیٹا ہی حکومت کرے گا، طاقت میرے ہاتھ میں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو بہت سے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں رائج ہے. اور دوسرا یہ بن لادن ہے یا اور جتنے اس طرح کے نام لے لیں، وہ یہ دوسری سوچ ہے. یہ اصل شاخسانہ وہاں سے چھوڑا ہے. ساؤتھ ایشیا کو کیوں مرکز بنایا؟ ساؤتھ ایشیا مرکز ایسا نہیں بنا کہ صرف یہ مرکز ہے، مرکز اور بھی تھے. یہ اس لیے مرکز کچھ عرصے کے لیے بنا کیونکہ یہاں پر جو کولڈ وار میں ویسٹرن اور ایسٹرن، یا آپ کہہ لیں کولڈ وار سوویت یونین کی یا کمیونزم اور کیپٹلزم کا جو مقابلہ ہوا، اس کا ویتنام کی جنگ ہو چکی تھی. ابھی میں امید کر رہا ہوں سننے والے تھوڑی یہ تاریخ پڑھیں گے، نہیں تو پڑھنی چاہیے. 75 میں ویتنام کا دوسرا حصہ آزاد ہوا. وہ چیپٹر بند ہوا تو اب اس کا جواب بھی ملنا تھا. وہ ویتنام میں امریکہ کو بڑی مشکل پیش آئی. اب موقع ملا امریکہ کو کہ سوویت یونین نے غلطی انہوں نے کی، وہ افغانستان میں چل کے آئے. بلکہ ایک بڑے مشہور کتاب ہے ایک امریکہ کے ایک بڑے سینئر آدمی کی. اس نے کہا اب کہ جب ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین افغانستان میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا خیر مقدم کیا، آؤ ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. دشمن ہے، دشمن غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکتے نہیں ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی غلطی کرے. انہوں نے کہا ہم ویتنام کا بدلہ لیں گے افغانستان سے. تو گلوبل پاور تھی. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ سوویت یونین کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا. آج تو یہ بڑا فقدان ہے نا، ہم ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی، ہمیں اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنانا ہی نہیں آ رہا. وہاں بڑے وہ سمارٹ تھے، انہوں نے کہا ان کا کمیونزم ہے نا، اس کا کاؤنٹر نیریٹو مذہب سے لاؤ. مذہب سے کہاں سے لائیں؟ عرب ممالک کو کہا، بہت سے ملکوں کو کہا جو تمہارا ایکسٹریمسٹ ہے وہ ہمیں آرایتاً دے دو، ہم اس کو رینٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ادھار پہ رکھنا چاہتے ہیں. اتنے پیسے سب نے اپنی جیل، یہ ظواہری کہاں سے آیا؟ ایجپٹ کی جیل میں تھا. سعودیہ کو کہا تمہارے پاس کوئی مہربانی ہے تو دے دو. سوچا یہ پاکستان بھی اس کا حصہ بنا. حصہ کیا بنا؟ پاکستان نے کہا جناب ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے. سمجھا یہ ویسٹ نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ہم ان کو استعمال کریں گے اور سوویت یونین کو ڈیفیٹ کریں گے. پاکستان نے بھی کہا کہ ہمیں ہندوستان نے بڑا تنگ کیا، ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی امپورٹنس کی بھی ضرورت ہے. تو یہاں سے یہ پیسے آئیں گے. اور یہ ان کو خطرہ بھی تھا، پاکستان بالکل دھانے پہ تھا. انہوں نے کہا سوویت یونین کامیاب ہو گیا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. اس پہ ڈیبیٹ ہے لوگوں کی. اس وجہ سے سب کے کامن انٹرسٹ میں آیا تو وہ جنگ یہاں بنی. وہ جو ایکسٹریمسٹ آیا تھا اس ایکسٹریمسٹ نے اپنا رنگ دکھایا، اس لیے خود پیر پہ کلہاڑی ماری اور یہ اس کو اپنا سینٹر بنایا ایکسٹریمسٹ. آپ کے خیال میں جو ضمنی سوال میں پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کیپٹلسٹ کیمپ کی کرایہ دار کا کام کیا جہاد کے نام پہ
یا کچھ اس میں اصل چیزیں بھی ہیں؟ نہیں یہ اچھا آپ نے دیا. یہ قرین قیاس یہی ہے, زیادہ ایسا ہی ہے کہ کرایہ دار کا کام کیا, دل سے تو نہیں کیا, پیسوں کے لیے کیا. اور پاکستان کو اس کا فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان زیادہ ہوا, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈیکیڈ میں فائدہ ہوا اور بعد میں نقصان ہوا؟ بہت نقصان ہوا, بہت نقصان. پاکستان نے اپنا جو, جسے میں کہوں دی آئیڈیا آف پاکستان, اس کو داؤ پہ لگا دیا. کیونکہ جس مذہب کی اساس پہ پاکستان بنا تھا, یہ خطہ صوفیاء کا خطہ تھا. یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی ٹریڈیشن مل جل کے چلنے کی تھی. آپ سے کون بہتر جانتا ہے سندھ میں کیا تھی, باقی جگہ پہ بھی ایسے. میں نے بتایا نا 3 جنریشن ملاپ تھا. مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. اس زمانے میں نے والدین سے بھی پوچھا کہ جب آپ کی شادی ہو رہی تھی یہ سوال نہیں اٹھا؟ اس سوال کا تعلق ہی نہیں تھا کہ شیعہ اور سنی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. میں نے ایک بیٹی سنی کو دی ہے, ایک شیعہ کو دی ہے. دیکھیں نا, یہ ہے روایت ہماری. اس روایت کو سب کو داؤ پہ لگا دیا آپ, کیونکہ وہ جو ایکسٹریمسٹ آیا اس کا ساتھ ایک نیریٹو کریٹ ہوا, کتابیں بنی. یہ کتاب ہے جنرل کمال متین الدین کی, ملتی ہے, آکسفورڈ نے چھاپی تھی. اس کا نام ہے طالبان فینومینا. جنرل کمال متین الدین ضیاء الحق کے قریب تھے. اب جب نئے ان کو کوٹ کر رہا ہوں, میری بات کچھ شاید نہ مانیں. وہ کہتے ہیں کہ جب افغان یہ ساری جنگ ہوئی تو ہم نے سعودیوں کے ساتھ یہ ڈیل کی, اور اس وقت کے سربراہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ہم ایک چین بنائیں گے. جب انہوں نے دیکھا افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, بہت سے مجاہدین ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کے بچے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ بچے پاکستان میں آئیں گے, ان کو روکو. ہم نے ایک چین بنایا. وہ کہتے ہیں, ان کا فگر ہے 30,000 چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے پاکستان افغانستان بارڈر میں. انہوں نے کہا کہ جنگ, ان کا خیال تھا کولڈ وار ہے, سوویت یونین پاورفل ہے, ان کا خیال تھا جنگ بڑی لمبی ہوگی. تو انہوں نے کہا اس جگہ یہ مدرسوں کا چین بناؤ, وہ بچے افغانستان سے آئیں گے, ان کو وہاں رکھ کے پڑھاؤ, یہ یتیم بچے ہیں, پھر ان کو ہم جہاد کا سبق سکھائیں گے, ان کو واپس بھیجیں گے. تو ہم سوویت یونین کو سبق سکھائیں گے کہ ہم نے تو اگلی پوری جنریشن کو ان کے خلاف جنگجو بنا دیا, نسل مل جائے گی. یہ نہیں پتا کہ وہ نسل پاکستان کے اندر پہ آ جائے گی. اچھا, آپ نے کتاب لکھی طالبان پہ, ٹھیک ہے, وہ طالبان کا جو احیا ہے یا ریٹرن یا ریوائول, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ان کا قصہ ختم ہو گیا, یا یہ زیر قالین چنگاریاں اور آگ موجود ہے؟ قصہ تو ابھی شروع ہوا ہے, ابھی شروع ہوا ہے اس طرح سے. ابھی تک تو ان کا دیکھیں ایک سوشل موومنٹ تھی. میری کتاب ہے طالبان پر, میں اس میں کہتا ہوں کہ طالبان کے 3 فیز تھے. طالبان 1.0 جب یہ شروع میں سوشل موومنٹ تھی, ایکسٹریمسٹ تھے, بہت سخت بگیٹڈ تھے. ان کا کچھ مدرسے سے بنے, کچھ نے اپنا ٹرائبل نارم ڈالا. جو باتیں طالبان اسلام کے نام پہ کرے, اسلام وہ نہیں ہے. اکثر باتیں انہوں نے ان کی ٹرائبلزم تھی کسی کلچر کی, جو انہوں نے حصہ لے لیا, اس کا یہ اسلام میں شامل کریں. پھر جنگ ہوئی 9/11 کے دہشت گردی کے بعد, تو یہ انسرجنسی موومنٹ بن گئی, کیونکہ حکومت افغانستان میں تبدیل ہو گئی. یہ سب ریئیکشنری ریولوشنری ریبل بن گئے. اس میں وہ طور طریقہ جو ایک موومنٹ کا تھا, جس نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک جگہ کا انتخاب کریں اور وہاں قبضہ کر لیں, اس کی نوعیت تبدیل ہوئی اور وہ بن گیا ریولوشنری. وہ چے گویرا بننے کی کوشش کی, دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, کیونکہ ان کی میجورٹی تھی اس علاقے میں, تمام علاقے میں. یہ طالبان 2.0 تھا. پھر میں کہتا ہوں طالبان 3.0, جس سے مراد یہ ہے کہ آج کا طالبان جو ہے, یہ جب واپس گیا افغانستان میں, تو اس دوران میں ان کے بچے بڑوں نے بہت کچھ سیکھا. یہ پہلے تو صرف یہ آتے تھے کندھار سے کابل سے کندھار, کندھار سے پشاور. اب ان کا رخ بنا ہم تو قطر بھی جائیں گے, ہم UAE بھی جائیں گے, پاکستان میں رہیں گے, کراچی میں آئیں گے, طالبان افریقہ میں جائیں گے. کراچی کو ان کا گڑھ بنا, کراچی میں ان کا گڑھ بنا, انہوں نے دنیا دیکھی. اب جب انہوں نے پڑھائی لکھائی بھی کی, اب جب وہ واپس حکومت میں گئے, تو امریکہ نے اور ویسٹ نے اور بھی ممالک نے پورا جو نیا انفراسٹرکچر کریٹ کیا تھا, بینکنگ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, الیکٹریسٹی, انٹرنیٹ, وہ سب ان کو بنا بنایا مل گیا. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی ان کی ایک نئی پریڈ ہوئی ان کے اینول ڈے کے اوپر, اس میں ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں, ان کے پاس زبردست جنگجو طیارے بھی ہیں. تو طالبان نے کچھ خود سیکھا, باقی ان کو بنا بنایا سب کچھ مل گیا. اب وہ حکومت نے, اس لیے اب بات نئی شروع ہوئی ہے کہ یہ اب وہ بہت طاقتور ہیں, اب وہ بہت سمجھدار بھی ہو گئے. ان کے اندر کچھ بہت ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں
کچھ ایسے گروپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی عام ملکوں کی طرح حکومت کریں. میں یہ نہیں کہوں گا وہ پروگریسو یا لبرل ہیں, لیکن وہ ریشنل ہیں. یعنی وہ ویسی دقیانوسی نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کندھار میں ہیں. تو آج کا طالبان اس کی ایک یہ ریفائنڈ اور سوفسٹیکیٹڈ فارم ہے جو سامنے آ گئی ہے. یہ خطرناک ہی اس لیے کہ اب پاکستان کا مولوی ایکسٹریمسٹ جو ہے کہیں کا, سب مولویوں کو نہیں میں برا کہتا, جو اس طرح کی سوچ والے لوگ ہیں ارد گرد کے ممالک میں, وہ کہیں گے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت آ سکتی ہے تو ہم اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے. یہ نیا مسئلہ شروع ہوا ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ اتنی بڑی پاورفل پورا اسٹرکچر 1989 میں دھڑام سے گر گیا, سوویت یونین کا جو نام تھا پورا ہو گیا. امریکہ پھر ادھر ہے, افغانستان میں ہم نے دیکھا. تو آپ کے خیال میں امریکہ ادھر فتح مند ہو کے گیا, فاتح ہو کر گیا, یا اس کو بھی ہزیمت اور شکستیں ملی ان کو؟ بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا. اس کا میں ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کا جواب دیتا ہوں. میری جب یہ کتاب آئی طالبان پر, تو اس پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ان کے ریپرزینٹیو ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ایک میرا نام لے کے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں حسن عباس کو یہ ایک بہت بڑی دنیا کی حساس ادارہ ہے, اس کا حصہ ہے. ان کا مطلب پاکستان تھا, امریکہ نہیں تھا. انہوں نے کہا پاکستان کا یہ ایجنٹ ہے جو امریکہ میں اہم اداروں میں سرایت کر گئے, اور یہ ہمارے خلاف بد کلامی کر رہا ہے, کیونکہ میں نے اس میں کچھ سچ لکھے تھے. میں نے اس کے بعد طالبان سے میں انٹرویو کیا تھا, بہت سے لوگوں سے ان سے رابطہ ان کے دوستوں سے ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, اس کو غلط کسی نے انفارمیشن دی. مجھے طالبان کے ایک لیڈر نے کہا, انہوں نے دوحہ سے, کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, ہم سمجھے آپ ہمارے دشمن ہیں, آپ نے تو کچھ باتیں ہمارے حق میں بھی لکھی ہیں. میں نے کہا میں نے تو ایز اے اسکالر لکھی ہیں, میں نے اپنا کوئی ذاتی باعث, اگر میرا ذاتی باعث سامنے آئے گا تو میں اسکالر نہیں ہوں, پھر میں ایجنٹ ہوں کسی کا واقعتاً. لیکن میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ میں نے اب جو مجھے حق سچ سمجھا ہے, غلطی ہو سکتی ہے لیکن بیڈ انٹینشن کوئی ایجنڈا نہیں ہے. انہوں نے ایک سمجھیں کہ مجھے کہا کہ اچھا ہم, ان کے پھر کچھ دوست تھے, انہوں نے ان سے رابطہ کرایا. انہوں نے کہا ان کے کسی دوست نے کہا آپ حقانیہ مدرسے آئیں جہاں سے طالبان کو آپ کہتے ہیں کہ آئے. میں حقانیہ مدرسہ گیا. یہ سب اس جواب اتنا لمبا اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں حقانیہ مدرسہ گیا تو انہوں نے اپنے تمام جو اساتذہ ہیں اور جو ان کے ٹاپ سٹوڈنٹس ہیں ان کو میرے سامنے بٹھایا, اور اب وہ بڑا مشکل نازک مرحلہ تھا. بڑا میرے ساتھ پولیس اور سب لوگ سیکیورٹی والے موجود تھے. انہوں نے پہلا سوال مجھے یہ کیا جو آپ نے کیا, مجھے اس لیے یہ واقعہ یاد ہے, حالانکہ میں حقانی مدرسے سے نہیں پڑھے, لیکن آپ جو سوال کریں ان کے بھی یہی, اور یہ بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ حقانی, یہ سوال کیا کہ امریکہ کو سمجھ آئی ہے کہ ان کی شکست ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا تو میرے ساتھ اسلامک ایڈیالوجی کونسل کے سربراہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ حسن عباس کو میں روکتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے ان کو کہا, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جواب دے گا تو اس کو وہ امریکی جواب سمجھیں گے, اور ان کو پتا تھا کہ یہ بات سچ ہی کہے گا لیکن وہ غلط سمجھی جائے گی. تو وہ انہوں نے کہا وہ سوچا میں ان کو داد دیتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, نام نہیں ابھی لیتا. انہوں نے کہا سچ یہ میں بولوں تو ان کو سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ بھی اسی مدرسہ سسٹم سے نکلے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کا, ان کی امریکہ کی فتح یہ ہے کہ وہ آئے تھے بن لادن کو, الظواہری کو, ان لوگوں کو مارنے. انہوں نے اپنے دشمنوں کو مار لیا, انہوں نے وہاں پہ اپنی بیس بنائی, ان کے لیے اتنے پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے. اب وہاں کے جس ایکسٹریمسٹ کے پیچھے وہ آئے تھے تو انہوں نے اس کو دفع کر دیا. وہ تو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں, یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ان کو نکالا, وہ تو اپنا کام کر گئے. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کی اس میں بڑی غلطیاں, اور ویسٹرن ورلڈ کی, پاکستان بھی اس میں ہر چیز میں شامل تھا نا ساتھ میں, وہ تو کسی چیز میں پاکستان پیچھے نہیں تھا اس ریجن کی پالیٹکس میں. جو ویسٹرن ورلڈ کی فوج کو, لیکن مجھے لگتا ہے میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے پھر ان کے لیے بھی برا سودا تھا. یہ $3 ٹریلین میں جو فیصلہ کیا, $3 ٹریلین میں تو آپ پورے افغانستان کو ایک باغ بنا دیتے خوبصورت, تو وہ بن جاتا آرام سے, لیکن یہ نہیں کیا گیا. لیکن ان کو اپنے کچھ مقاصد میں کامیابی ہوئی جو میں سمجھتا ہوں آج سے شاید 10-15 برس بعد ملے. ایک نیا ماڈرن انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا جو اس وقت موجود ہے افغانستان میں. وہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ طالبان کے ہاتھ میں, لیکن بعض ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو افغانستان کو بھی مجبور کر دیں گی طالبان کو, جسے ہم کہیں گے کہ وہ بھی ماڈرنٹی کو ذرا ٹیسٹ کریں. کیونکہ چاہے آپ کو جب نیا بینکنگ سسٹم ملا ہے, اب مجھے ہاں یہ بتایا میرے ابھی ایک انٹرویو میں میرے دوست نے مجھے بتایا کابل سے,
اس نے کہا جناب اب میری تنخواہ مجھے کیش نہیں ملتی، مجھے کارڈ دیا گیا، مجھے بینک میں جانا پڑتا ہے۔ اس طالبان کا کیا کام تھا؟ ان کے مجھے لگتا ہے سیلری گیونگ کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسا پاکستان کا۔ اب یہ ایک پورا ایک اپروچ ہے نا، سیل فون ہے، ساری کمیونیکیشن ٹرانسفارمیشن ہے، وہ شاید ان میں تبدیلی لائے اور لا رہی ہے۔ جو کابل میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے دنیا سے انگیج کرنا ہے، ہم نے انڈیا کو بھی بلانا ہے، پاکستان کو بھی بلانا ہے، ہم نے سینٹرل ایشیا سے بھی بات کرنی ہے۔ قندھار میں بیٹھے ہوئے کچھ مولوی ہیں، وہ ایک اور دقیانوسی اپنی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، سب نہیں کچھ، لیکن جو کابل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا کو انگیج کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب دنیا دیکھ لی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اگر امریکن میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا دیکھیں ہم نے 10 سال لگائے، $1 ٹریلین لگائے، لیکن ہم نے ایک پوٹینشیل تو کریٹ کر دیا ٹرانسفارمیشن کا، کیا پتہ ہے ہو جائے۔ کل کا طالبان بدھا کے اسٹیچو کو گراتا تھا، آج کا طالبان وہاں گارڈ بن کے کھڑا ہے۔ پچھلا طالبان سخی شرائن ہے کابل میں، اہل تشیع وہاں پہ جاتے ہیں یا صوفیاء جاتے ہیں، طالبان وہاں پہ حملے کرتے تھے، اپنے دہشت گرد بھیجتے تھے۔ آج طالبان، میں نے وہ اپنی کتاب میں اس کی تصویر لگائی ہے، آج کا طالبان اس کو گارڈ کر رہے ہیں۔ پچھلے دونوں عاشورہ پہ پورا کابل کالے جھنڈوں سے بھرا تھا۔ انہوں نے کچھ کہا کہ یہ فلاں کام زنجیر زنی نہ کریں، یوں نہ کریں، انہوں نے کہا لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے جلوس نکالیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ طالبان ٹرانسفارم ہو گئے ہیں اور طالبان مکمل بڑے پروگریسو مسلم بن گئے، کچھ نئی چیزیں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ یہ ویسٹ کبھی کہے گا نا بعد میں کہ دیکھو ہم تبدیلی تو لائیں، تو یہ ابھی امریکہ کو جانا تو پڑا اور بڑا پیسہ انہوں نے ضائع کیا اور انتہائی شرمندگی کا فیصلہ کرنا، اس میں میرے خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن الٹیمیٹ شکل کیا بنتی ہے اس سارے پروسیس کی، یہ ابھی ہسٹری ریکارڈ کر رہی ہے۔ ناقص صاحب آپ نے ایک یہ کتاب لکھی ہے جس کا یہ ترجمہ بھی ہے، جی ٹھیک ہے، یہ اردو میں ہے، وارث رسول سلم حیدر کرار حضرت علی ابن طالب کے حوالے سے، یہ اس کا انگریزی ایڈیشن ہے۔ آپ کو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ واہ، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور یہ مجھے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم تو سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے، یہ تم مذہبی اسکالر بن گئے۔ یہ میں اس لیے اس سفر پہ آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکالر کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائگنوسس کرے، اس تو کیور بھی تو کرنا ہے، ہر اپنے انداز سے کرے گا۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا جواب لبرلزم میں نہیں ہے، مذہبی انتہا پسندی کا جواب مذہب کی صحیح صورت پیش کرنے میں ہے۔ اور مجھے کسی اور، ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو ہمارا رول ماڈل ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خلق عظیم ہے، یہ کریکٹر ہے، لیکن کریکٹر کو کن لوگوں نے کر کے دکھایا؟ وہ تمام ہمارے جو ائمہ ہیں، تمام اسلام کی تاریخ میں جو لوگ ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا۔ تو میں نے سب سے پہلا فیصلہ کیا کہ حضور اکرم کی تو بڑی اچھی بائیوگرافیز ہیں، لیکن جس کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم و علی اس کا دروازہ، وہ شخصیت جو برج بلڈنگ کرتی تھی۔ اب میں یہ کہہ دوں، آپ سے اوپن بات ہو رہی ہے، جس کو پتا تھا کہ اس کا حق لیا گیا ہے، پھر بھی اس نے کہا میں تلوار نہیں نکالتا، میں کمپرومائز کرنے پر تیار ہوں مذہب حق کی خاطر۔ جو برج بلڈر تھا اس کو آپ نے نام کو بنا دیا کہ یہ ڈیوائسو فورس ہے، تو پہلے تو اپنی کیور کریں نا ہم، جس کو مذہب کو ہم نے ایک ایسا لبادہ بنا دیا جس کے نہ ہمیں رنگ کا پتہ ہے، نہ اندازے کا پتہ ہے، نام کا ہے، تو پہلے اپنے مذہب کو سمجھنا تو شروع کریں۔ مجھے لگا کہ کوئی وجہ تو ہے کہ سارے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد علی ہے، جو نبی کہتے ہیں، جو ہم وہ مشہور قوالی سنتے ہیں نا، علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی جو حیات ہے میں اس پہ اپنی ادنا سی کاوش کروں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ کسی ایک ٹریڈیشن کا نام نہیں علی۔ اور میں نے شروع میں کلیم کیا میں کوئی بات ایسی بڑی نہیں کروں گا جس کا میں یہ سورس نہ دوں کہ یہ اہل سنت کی ہے، یہ اہل تشیع کی ہے، یہ صوفیاء کی ہے، اور زیادہ وقت وہ سورس نکالنے میں لگا۔ تو میری نظر میں تو ادنا سی خواہش یہ ہے کہ اپنے رول ماڈلز کو سمجھو، اپنی آئیڈینٹی کو بھی سمجھو۔ ایک بڑے مشہور عارف ہیں تھے، گزر گئے، عارف کبھی گزرتا نہیں ہے، عارف تو زندہ رہتا ہے، لیکن وہ واصف علی واصف صاحب وہ صحیح کہتے ہیں، میں نے ان کا کوٹ کچھ عرصے پہلے پڑھا
کہ اگر ویسٹ سے مقابلہ کرنا ہے یا ویسٹ کو چیلنج انٹلیکچولی کرنا ہے تو اپنے آپ کو ایسٹ سمجھ رہے ہو تو ایسٹرن تو بنو. ٹھیک ہے. اپنی آئیڈینٹی کو تو سمجھو. اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے مذہب کو, اپنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مجھے لگا کہ میری کاوش یہ ہو سکتی ہے محمد و آل محمد سے محبت کے حوالے سے کہ میں یہ لوگوں تک پہنچاؤں. اور میں حیران ہوا یہ کتاب کیونکہ امریکہ میں چھپی تھی اور بڑی وہاں تو مشہور ہوئی. پاکستان جیسے ملک میں جہاں بڑی مہنگی تھی یہ پائریٹڈ ایڈیشن چھپنے شروع ہوئے. اور مجھے کسی نے کہا, ایک دوست نے, کہ 6000 اس کی پائریٹڈ ایڈیشن چھپے ہیں. اس نے کہا 6000 تو عام یہاں بھی جو کتاب چھپتی ہے بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا سب سے زیادہ یہ کتاب سندھ میں اور بلوچستان میں پڑھی گئی. میں بڑا حیران تھا کیونکہ مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پڑھنے کی کیسی ٹریڈیشن ہے. تو ہمارا یہ مذہبی انتہا پسندی ہو, معاشی پولیٹیکل اکنامک کرائسس ہو, ہمارا جواب علم سے. مجھے لگا کہ یہ علم کے باب میں داخل تو ہونے کی کوشش کریں, اس لیے کتاب لکھی. میرے اس انٹرویو میں زیادتی کیا ہے کہ آپ کے پاس حالانکہ زیادتی زیادہ کے حوالے سے ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. اب میں بالکل رخصت. آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنلسٹ اور ریلیشنز کا جو دائی ہے, دائی کا مطلب ہے جس کے ہاتھوں سے سب کچھ سامنے آنکھوں سے, جو انالیسس بھی ہے اور پریکٹیکل اپروچز بھی دیکھی ہیں, پریگمیٹزم بھی دیکھا ہے, اس دنیا میں پاکستان کو کس ملک کی پالیسیوں جیسا ملک ہونا چاہیے؟ بہت ہی, اب آپ نے اتنا خوبصورت سوال کر دیا کہ اس پہ تو پی ایچ ڈی بھی لکھا جا سکتا ہے. مختصراً یہ ہے کہ کسی ایک ماڈل کو پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف جگہوں سے ان کی اچھی جو اہم ترین چیزیں اس کو لے لیں. کسی سے جمہوریت کو لینا ہے, جمہوریت کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. اس میں 4 مختلف قومیں, 5 قومیں بستی ہیں. یہ ملک ریلیجس پلورلزم کے بغیر نہیں چل سکتا. انکلوسیو ہونا پڑے گا. ہندو, اس کو بھی آپ سلام کریں گے. آپ کسی کے کو یہ نہیں کہیں گے تم نے قربانی کیوں کی ہے, تم یہ مذہب کا نام کیوں لے رہے ہو. انسان کو انسان تو سمجھیں. یہ رویہ میں آپ کہیں پہ ایک جگہ ملے گا, آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں اکثر لوگ بتاتا ہوں, مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ امریکہ میں ہیں یا آپ نے حضرت علی علیہ السلام پہ کتاب لکھی, ڈیفنس میں کسی نے آپ کو کہا نہیں یہ تو بڑا مسلمان ہے پریکٹیکل. میں نے کہا کسی کی جرت نہیں ہے مجھ سے پوچھے, کیونکہ فریڈم آف سپیچ ہے. مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیوں لکھی ہے. یہ بے شمار خامیاں ہوں گی, فریڈم آف سپیچ ہے. فریڈم آف سپیچ اور ہماری ٹریڈیشن میں بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت علی علیہ السلام سے. خوارج جب شروع ہوئے, وہ مسجد میں آ کے, حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ چہارم تھے تو وہ آئے اور آ کے وہ سوال جواب کرتے تھے. ان کے مولا کے دوستوں نے, امیر المومنین کے دوستوں نے کہا ان کو روکیں. انہوں نے کہا نہیں, روکنا نہیں, ان کو بات کرنے دو. ان کو بات کرنے دی. جب انہوں نے ویپن اٹھایا اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, تب انہوں نے کہا جنگ لڑیں گے. اچھا, جنگ بھی جب لڑ لی تو بعض قریبی رفقا نے کہا جی ان کو ایک گڑھا کھودتے ہیں. یہ میں نے اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے. گڑھا کھودتے سب کو ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مسپلیسڈ ہوں گے. تو آپ نے اپنے دشمن کو بھی یہ موقع دینا ہے. ہماری ٹریڈیشن فریڈم آف سپیچ کی جتنی ٹریڈیشن ہمارے ہاں کہیں نہیں. یہ جو یزید کی سوچ ہے اور اس کے خاندان کی سوچ ہے, اس کے بڑوں کی اور چھوٹوں کی سوچ ہے, وہ سوچ ہے جو اسلام کی انہوں نے جو اصل پیغام تھا اس کو. تو ہم کچھ اپنی اسلامک ہسٹری سے لیں, کچھ ڈیفائنس اور کھڑا ہونا اور حق کی خاطر جینا جو علی سے سیکھیں, کچھ حسین سے سیکھیں, اور کچھ آپ ویسٹرن ٹریڈیشن سے سیکھیں. تو آپ کا کوئی ایک ملک نہیں ہے. اپنی ٹریڈیشن سے بھی کچھ لیں, جمہوریت کہیں سے لیں, یہ بھی لیں کہ آپ کے پاس اگر طاقت اور پاور آ گئی ہے تو آپ نے ہیجمونک نہیں بن جانا, آپ نے ایروگنٹ نہیں بن جانا. کیونکہ اس وقت جو دنیا کی گلوبل جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ایروگنٹ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سوال کرنے والا کوئی نہیں. آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, ایسا بھی نہیں بننا. تو یہ پاکستان کا آئیڈیا بڑا ابھی ایک پوٹینشیل آئیڈیا ہے جو چل رہا ہے. بڑی چھوٹی سی عمر ہے پاکستان کی, 75 سال. میں لوگوں کو کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کی تاریخ میں پہلے 100-200 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. تو ماڈل اپنا خود بنائیں, ایسا ماڈل بنائیں جو دوسرے کہیں کہ ہاں یہ ماڈل ہے. کیونکہ میں کوئی ماڈل آپ کو اس وقت دے نہیں سکتا. کوئی ایسا ملک میرے ذہن میں آ نہیں رہا. کہیں مذہب کو لبادہ بنا دیا, کہیں پالیسی
انفلوئنس کر دیا, کہیں کسی نے خاندان کو بنا لیا, کوئی پیسے کا غلام ہو گیا, کوئی میٹیریلزم کو جس نے سب کچھ سمجھ لیا. تو اچھی چیزیں نہیں, پاکستان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو. 1 2 3 4 لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا راستہ دینے والے سوشلی. بڑا شاندار سوال ہے. میں آپ کو سچ جواب دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو عیدی صاحب تھے وہ نہیں ہے نا, نہیں ہے, لیکن عیدی صاحب کا ادارہ تو ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو صرف ذات پہ نہیں ہوتے, جو ادارہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ اپروچ آ گئی. مجھے موقع ملے تو میں جو ہیں عابدہ پروین کو سلام پیش کروں. اس نے کیا ایک طریقہ ہے نا, میوزک سے طریقہ ہے, آرٹ اور کلچر سے طریقہ ہے, وہ کلچرل ایمبیسڈر بن جائے, آپ کو سافٹ آپ کا کلچر اور ریلیجس آ جائے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس مذہبی رہنما کا نام لوں جو سوچوں کہ جو سب کو ملا کے چلتا ہے. نام مجھے آ نہیں رہا, یقیناً ہوں گے, مجھے نام نہیں آتا. اللہ کرے کہ بہت سے ہوں, اور میری کم علمی ہے کہ نام نہ آئیں. سیاستدانوں میں بھی ایسے کو لانا ہوگا, وہ بھی پھر مولا کے کال پہ بات ہوگی. انہوں نے ایک قانون بتایا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو سیاست پہ کہہ دینا کہ میں ہوں, ختم, وہ ختم. اصل لیڈر وہ ہے جو خود نہیں کہہ رہا کہ میں لیڈر ہوں. تو ایسے لیڈر, ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر کہہ رہا ہے میں ہوں, میں ہی بچانے والا ہوں, میں ہی مسایا ہوں. تو ایسوں کو آگے آنا پڑے گا جو بالکل سیلف لیس ہوں. ایسے لوگ یقیناً ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ملک چل نہ رہا ہوتا. ان کو تلاش کریں, ان کو موقع دیں, ان کی پیروی کریں. ایسے لوگ, یہ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ ہیں یہاں پر. اب وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے, یا میں دے نہیں سکتا, یا اہم نہیں ہے. آئیڈیا سمجھنا اہم. آپ نے اتنے اچھے سوال کیے. میں پوری دنیا میں انٹرویو دیتا ہوں, مجھے اتنا اچھا جس نے سوالات کیے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں میڈیا والوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے. اتنے اچھے سوال مجھے کبھی کسی نے نہیں کیے. بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہ تھے ہمارے ڈاکٹر پروفیسر حسن عباس صاحب. اور ابھی سچی بات یہ ہے کہ ان کا جہاز جایا ہی چاہتا ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی زنجیر ہو, کوئی ہتھ کڑی ہو, قابو کریں. علم قابو نہیں ہوتا. تو ایک با علم با عمل شخص ہے, اور ہم بے انتہا شکر گزار ہیں ان کے کہ ان کی باتیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی کتابیں ہیں یہ آپ پڑھیں. اور آپ خود گوگل پہ جائیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ہزاروں لوگوں نے ان کو پڑھا بھی ہے. یہ تو پاکستان میں ہے, اکس پبلیکیشن نے شائع کی ہے, اور اسی کتاب کا ترجمہ ہے. تو یہ تو پاکستان میں مل رہی ہے, اور آپ اس کو اپنے زیر نظر رکھیں, زیر غور کریں اور زیر مطالعہ کریں. شاید بہت ساری چیزیں جو کنفیوژن ہے, جو الجھنیں ہیں, تو وہ ختم ہوں. اور وہ ایک شعر کے ساتھ یہ ختم کر رہا ہوں کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی, باہم مگر مشورے نہ ہوں گے. بہت تو مشورے چاہیے, صلاح مصلحت چاہیے, ایک دوسرے کی بات سنیں. جیسے ان کے ابا اور اماں تھے, تو کوئی ایک مسلک تھا, دوسرا مسلک, لیکن اپنے بچوں کو, اپنے گاؤں کو, اور ایک تکرار میں پیدا ہونے والے گاؤں کو ایک علم ملا, عالم ملے. لیڈر ٹی وی میں کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ کا شکریہ.